बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। कल एक बड़ी ही खूबसूरत शख्सियत से इस दुनिया से ज़ाहरी तौर पे हमारी जुदाई हो गई। तारिक भाई जो हैं हमारे उस्ताद हैं, तारिक अज़ीज़ साहब, उनसे जुदाई तो हुई, लेकिन कमाल बात है कि सब लोगों ने तारिक अज़ीज़ तारिक अज़ीज़ तारिक अज़ीज़ कहा। किसी शख्स ने भी अपनी मोहब्बत में तारिक अज़ीज़ का वो नाम नहीं लिया जो कि उनका असल नाम था। इनके वालिद ने 1936 के अंदर अपने नाम के साथ लक़ब लगाया था पाकिस्तानी। 1936 में पाकिस्तान उसके तकरीबन 11 साल बाद बना। इसी तरह तारिक अज़ीज़ ने भी अपने नाम के साथ हमेशा जो अपना अदबी कलमी तारुफ़ी नाम रखा वो था तारिक अज़ीज़ पाकिस्तानी। और पाकिस्तान को उन्होंने दो अजीम तरीन चीज़ें दी। एक ऐसी शख्सियत जिसने फुटपाथ से पार्लियामेंट का सफ़र किया और ये बताया कि इस मुल्क के अंदर जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कहते हैं ये वो मुल्क है, अगर किसी के अंदर सलाहियत है तो वो यहाँ से वहाँ तक का सफ़र कर सकता है। और दूसरा मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ा काम जो शायद हम उतना क्रेडिट नहीं दे सके इस पाकिस्तानी को, वो ये था कि उन्होंने ये हमें तालीम दी कि स्टेज शो कैसे किया जाता है, रमज़ान कैसे करना चाहिए। आप इल्म को, तदरीस को, अदब को, शायरी को, मज़हब को किस तरह से लोगों के बीच में इस कदर पॉपुलर और रचा बसा सकते हैं कि लोग आपके लिए सारा हफ्ता इंतज़ार करें। वो जो सलाम करने का अंदाज़ था मेरे इस उस्ताद का, खुदा की कसम वो भी कमाल नाम था। ये उन्होंने बताया एक दफ़ा, उन्होंने कहा मैंने सोचा कि लोगों ने कहा कि आप सलाम नहीं करते, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने रब्बे ज़ुल जलाल का नाम लेके लोगों से कहा कि देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम पहुँचे। और वो एक मुहावरा बन गया है जो भी ये शख्स कभी भी कहेगा, और इससे तारिक अज़ीज़ पाकिस्तानी का ही नाम आएगा। और आपने आखिरी ट्वीट उनका ज़रूर देखा होगा जिसमें उन्होंने वक्त के कम होने और घुटन का थोड़ा सा एहसास किया, लेकिन उसमें भी अपनी ज़िंदगी के उन मामलात का तज़किरा किया जो कि अभी नामुकम्मल थे। ये नामुकम्मल उनका रास्ता जो है ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह से दुआ कीजिए कि वो तमाम देखने और सुनने वाले एंकर्स और उनकी टीमें वो काम कर सकें जो कि उन्होंने किया था। नेक काम, अच्छा काम, अदबी काम, मजहबी काम लोगों के दिलों पे राज कर सकता है अगर मिंबर पे बैठा हुआ शख्स तारिक अज़ीज़ पाकिस्तानी हो। आज का दिन जो होता है हमारा वो वज़ाइफ का होता है और कोई शख्सियत हमारे साथ होती हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा हुसैन अकबर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत है? नाम को मैं उल्टा पुल्टा कर गया, लेकिन कोई बात नहीं। वो मैं हमेशा अपने वालिद साहब से कहता था कि वालिद की चोरी करना जायज़ है। यही बात मैं हमेशा प्रोफेसर अहमद रफ़ीक से भी कहता था कि अब्बा की चोरी करनी जायज़ है। मैं उनका सेंट और कमीज़ें बहुत चोरी करता था। पहले कॉलर है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शेखुपुरा से। जी मेरा भाई बच्चा है, बोलो। जी बेटा। जी बेटा। हेलो जी बेटा। हाँ जी बिलाल भाई, मैं अक्सर दराज से बीमार हूँ और समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। इस मुल्क में किसी को नहीं समझ आ रही क्या हो रहा है, इसमें क्या बात है? मतलब तकलीफ बदलती रहती है अचानक। मतलब क्या तकलीफ बदलती है? एक तो कभी लेटे में तकलीफ हो जाएगी, कभी सर में हो जाएगी, कभी अचानक बैठे बैठे सारे जिस्म में पेन हो जाएंगी। लेकिन ये है कि मुझे ना समझ नहीं आई, कोई कहता है जादू है, कोई कहता है साया है। अच्छा कितनी उम्र है मेरी बेटी आपकी? जी कितनी उम्र है आपकी? 50। अच्छा, आपने इस सारी उम्र के तजर्बे में ये देखा नहीं है कि जितने भी इंसान इस दुनिया में तकरीबन 7.5 बिलियन के करीब जो लोग हैं उनमें से सबको सर दर्द होता है, सबको पेट दर्द होता है, सबको बुखार होता है, सबको खांसी होती है, सबको नज़ला होता है, लेकिन इसका जादू से तो कोई ताल्लुक नहीं है ना मेरे बच्चे। लेकिन ना अच्छी भली होती है, कंटिन्यू मतलब इस तरह की सिम्टम्स बार बार आती हैं, लेकिन मुझे ना कुछ फील भी होता है कि ख्वाब में मैंने कुछ एक आदमी कंटिन्यू 15-16 साल से देख रही हूँ कि वो मुझे मुख्तलिफ शक्लों में नज़र आता है। देखो मैं इस बात पे ना, मैं डॉक्टर साहब सामने बैठे हैं, मैं क्या अर्ज़ करूं आपसे। ये जो मामलात हैं ना, ये लोग अपनी ख्वाबों को इस तरह सच्चा बताते हैं जिस तरह के शायद अल्लाह ताला ने उनको ही खुदा ना खास्ता
نبوت دی ہوئی ہے. یہ کمال بات ہے. آپ اپنی خواب کو اتنا پاکیزہ اور اتنا اعلیٰ نہ سمجھیں کہ آپ اس کو دیکھیں بھی, آپ اس کو ٹرانسلیٹ بھی کر سکیں اور آپ اپنے اوپر جادو کا فیصلہ بھی کر سکیں. یہ کام اسپیشلسٹ کا ہے, انہی کو کرنے دیجئے. خوابوں کی تعبیر بتانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. امام ابن سیرین یا سیگمنٹ فرائڈ دونوں میں سے ایک ہی خواب وہ بتاتے ہیں, ایک ہی چیز بتاتے ہیں. لیکن میں آپ کو بڑی پیار اور محبت سے, یہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ غصہ چھوڑ دیں گی نا جب میری بچی, یقین کیجئے آپ کی زندگی کے 85 نہیں 99% مسائل حل ہو جائیں گے. ہر بات پہ چڑھنا, سیرکزم دکھانا, یہ چھوڑ دو. لا حول ولا قوت الا باللہ آیت کریمہ, یہ صحت کے لیے 2 چیزیں پڑھو اور یہ جادو والے سلسلے کو بھول جاؤ. جی السلام علیکم. جی میرا بیٹا. جی راول پنڈی. جی ہیلو. جی السلام علیکم راول پنڈی, فرمائیے. وعلیکم السلام. ہیلو. جی میرے بچے, مجھے آواز آ رہی ہے, فرمائیے. میری بیٹی ہے جی 23 فیبری 89 کی پیدائش ہے. ماشاء اللہ. 23 فیبری 89. جی تو وہ ڈاکٹر ہے. اچھا. لیکن وہ ڈاکٹری نہیں کر رہی, کوئی اور کام کر رہی ہے جس کی مجھے اتنی اویئرنیس نہیں ہے. وہ ورک فرام ہوم کو یہ کسی این جی او کے لیے کر رہی ہے. اچھا. کوئی اس کا تو وہ اس کو شادی کے نام سے اس کو غصہ آ جاتا ہے. بہت رشتے دکھائے ہیں, اچھے رشتے, مگر وہ نہ کر دیتی ہے. کوئی مجھے ایسا وظیفہ بتائے, ہم نے بہت وظیفے کیے ہیں. اچھا. کوئی اللہ پاک ہم پہ مہربانی کرے. تو وہ وظیفے جو ہیں وہ کام نہیں آئے آپ کے؟ جی وہ وظیفے آپ کے کام نہیں آئے؟ نہیں آئے. اچھا ابھی مجھے ایک پیاری بہن, مجھے ایک ایمانداری سے بات ہے, تمہیں میری بات کا اطمینان ہو جائے گا, یقین آ جائے گا؟ آ جائے گا, بالکل آ جائے گا. تبھی تو میں نے آپ تک رابطہ کیا ہے. اچھا, آپ کی بڑی مہربانی. لیکن ماننی آپ نے میری کوئی نہیں ہے, یہ میں آپ کو پکی بات بتا دوں, کیونکہ آپ نے زندگی میں کبھی کسی کی نہیں مانی. دوسری بات, بڑے اطمینان سے سنو, اس بچی نے نہ پہلے کبھی سنی ہے آپ کی طرح, نہ آئندہ کبھی سنے گی آپ کی طرح. وہ آپ ہی کی بیٹی ہے. لیکن میں 2 باتیں بڑے ڈھکے چھپے لفظوں کے اندر کہہ رہا ہوں, کیونکہ نام میں نہیں لے رہا آن ایئر. اس کا مزاج شادی کی طرف جائے گا ہی نہیں, اور بڑا مشکل جائے گا اگر جائے گا. تو جو یہ کر رہی ہے یہ وہی کرے گی جو یہ چاہتی ہے, کیونکہ ضد میں یہ بغاوت کر سکتی ہے, حکم نہیں مان سکتی. یہ جو لڑائی ہے آپ کی اس کے ساتھ, اس میں آپ کو ہارنا پڑے گا اور آپ پیچھے ہٹ جائیں. اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگیں, لیکن اس کو روک کوئی نہیں سکتا, اس کو آزادی چاہیے. اس لیے میں ادب سے کہہ رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ وہ صحیح ہے, میں ادب سے کہہ رہا ہوں, آپ اس کے ساتھ جنگ کا ماحول ختم کر کے اس کو راستہ دیں, اپنے گھر کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں تاکہ واپسی جو ہے وہ ہمیشہ رہ سکے. مت ظلم کیجیے گا, مت اس پہ سختی کیجیے گا, کیونکہ وہ پھر اس کے اوپر بہت زیادہ رد عمل کرے گی. یہ جو وظائف آپ کر رہی ہیں اس کا اس لیے کوئی اثر نہیں ہے کیونکہ میرے نبی کا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کبھی نہیں بدلتی. میرے نبی کا قول کیسے غلط ہو سکتا ہے, آپ خود فرمائیے. اس لیے سختی نہ کرنا, بیٹی سے کہو یا خود دونوں کر سکو تو کمال ہے. آیت کریمہ کو پڑھا کرو تاکہ اللہ دلوں میں نرمی اور صحت ڈالے. جی السلام علیکم. جی بشرا بیٹا. جی بشرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بشرا جبین پنڈی گھیر سے. جی میرا بچے حکم. جی میرا بیٹا ٹی وی بند کر دینا اگر تو تیری میری بات بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے. بشرا جبین فتح محمد ملک بانو کی بیٹی بشرا جبین کو, جی فتح محمد ملک بانو کی بیٹی بشرا جبین کو چوری قبضے مسلط ہائی جیک کر رکھا ہے. یہ سمجھ سے میرے باہر ہے کہ آپ کیا فرما رہی ہے. بیٹا جو بھی کال کرے وہ خدا کے واسطے ٹیلی ویژن کو اپنے کم از کم ضرور بند کرے. اپنی آواز سے اتنی محبت نہ کیجیے گا کہ اس کو آپ نے 3-4 دفعہ ضرور سننا ہے. جی السلام علیکم. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا بچہ. جی میں بلال بھائی بختیار بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. میرے 2-3 مسئلے ہیں, پلیز کال مت کاٹنا. پہلا مسئلہ یہ ہے. ہلو جی فرمائیے, سن رہا ہوں.
جی پہلا مسئلہ میرا یہ، میری بہن چھوٹی ہے، اس کا نام ہے ایرم، اس کے رشتے کا مسئلہ، رشتہ نہیں ہے۔ دوسرا میرا بھائی کا نام ہے اشفاق، والدہ کا نام ہے شہناز۔ کہیں بھی بھائی جاتے ہیں مطلب جواب ہی ملتا ہے، کہیں بھی رشتہ نہیں ہوتا، جیسے کوئی مطلب گندا اگر ہو وہ بھی نہیں، الحمدللہ اچھا اگر ہیں، سرکاری نوکریاں ہیں سب الحمدللہ، عمرے کر کے آئیں، پھر بھی پتہ نہیں کیا ہے، ہم اتنے پریشان ہیں بھائی کی وجہ سے، پتہ نہیں کون سی ہوا، بتاؤ ہم پڑھے، میرے بھائی کا رشتہ ہو چل جاتا، ہم پریشان ہیں، بتاؤ کس نے کچھ کیا ہے کیا، بہت پریشان ہے بھائی۔ مجھے اجازت ہے میں کچھ بات کروں؟ جی ہاں بات کرو بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ جن کی شادی نہیں ہوتی اس میں عذاب اتنا کیا ہے کہ آپ اس کو رو رہی ہیں؟ جی بھائی کے لیے رشتے کا تو مسئلہ، اس میں عذاب کیا ہے؟ رشتے ہوتے ہی ہیں نا دنیا میں، دیر سے بھی ہوتے ہیں جلدی بھی ہوتے ہیں۔ جی ہاں پھر ہم کہتے ہیں اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ یہ اس میں اتنا واہ ویلے کی کیا بات ہے؟ مجھے ایمانداری سے سمجھاؤ۔ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو اس میں کوئی ایسا تھوڑی ہے کہ کوئی اب ایمان نہیں قبول ہوگا یا اب نمازیں نہیں قبول ہوں گی یا عمرے نہیں قبول ہوں گے اب کہ بھائی کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ نہیں بھائی صرف پریشانی کرائسس کیا ہے اس میں؟ یہ کرائسس پتہ ہے کیا ہے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی؟ اب تم نے بات نہ میری سننی ہے نہ میری ماننی ہے، میں تمہیں پکی بتا رہا ہوں بات۔ جب آپ کال پر آئیں تو آپ نے آتے کا میری کال کو نہ کاٹنا، آپ نے سوال بعد میں کیا، حکم پہلے دیا ہے۔ میرے بچے میں تو ایک باپ کی حیثیت سے لے لوں گا یہ سارکزم آپ کا، لیکن جس نے رشتہ کرنا ہے وہ آپ کی تلخی اور تیزی کو کیا نہیں دیکھے گا؟ میں ایک بڑا ہی بنیادی سوال اپنی بچیوں سے کرتا ہوں، جب رشتے نہیں ہو رہے ہوتے نا تو ایک سوال سوچا کریں کہ ہم بحیثیت فرد اور بحیثیت خاندان دوسرے کے گھر کے ساتھ نسبت کو جوڑ کے کنٹریبیوٹ کیا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کی کنٹریبیوشن ہی رونا دھونا کلنا بولنا ناشکری کرنا، کمال بات ہے۔ اگر اللہ کو آپ مانتے ہیں، تقوی آپ کے اندر ہے، ایماندار آپ ہیں، نمازیں آپ پڑھتے ہیں، عمرے آپ کرتے ہیں، تو آپ کو کیوں یقین نہیں ہے کہ اللہ کام کرنے والا ہے، اللہ کرے گا؟ اس کے اوپر واہ واللہ جو ہے نا، یہ میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں، یہ بے برکتی ہے۔ طارق عزیز صاحب کا ایک بڑا اچھا مجھے جملہ یاد ہے، انہوں نے زندگی میں بڑے حادثے دیکھے۔ ایک دفعہ ان کی اولاد جو تھی ان کا انتقال ہو گیا تو ایک جگہ بیٹھ کے افسوس کہیں کرنے لگے، تو انہوں نے روک دیا طارق عزیز، اس نے کہا کوئی افسوس نہ کرو، اللہ کی رضا ہمیشہ قبول کرنی سیکھو۔ اس معاملے کو خدا کی قسم آج میرے خیال میں کوئی 30 سال ہو گئے ہوں گے، میں نے تو اپنے پلو کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔ جب تک آپ اپنے راستے میں بے برکت بن کے خود کھڑے ہوں گے کوئی اچھا کام نہیں ہوگا۔ اللہ کی طرف سے اچھا ہے آپ اپنے راستے میں خود کھڑے نہ ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یا رحمان یا رحیم یا کریم اور یا سلام یا مومن یا اللہ، یہ 3 چیزیں ہمیشہ پڑھو اور بہت زیادہ پڑھو، اور ہر حالت میں صرف شکر ادا کرو، انشاءاللہ اللہ ضرور کرے گا۔ اس میں ایسی کوئی واویلے کی میری بچی بات نہیں ہے۔ حضور اکرم سے ایک حدیث آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ام ہانی امام علی کرم اللہ کی ہمشیر آئی، میں ابھی ان کی فضیلت میں نہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے کس طرح کہا، لیکن میں یہ فضیلت کو بھی بیان نہیں کر رہا کیونکہ وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ واحد خاتون ہے جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری آپ سے شادی بنتی نہیں ہے۔ یہ عرض کروں گا بعد میں، لیکن یہ میں کروں گا کیونکہ مجھے لطف آتا ہے بات کرتے ہوئے۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ یا رسول اللہ میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، اب میرے سے عبادت نہیں ہوتی، میرے سے راتوں کو جاگا نہیں جاتا، تو مجھے کچھ بتائیں کہ میں عبادت بھی کروں اور اللہ کا قرب بھی حاصل کر لوں۔ اللہ کے رسول نے 4 چیزیں بتائیں، اس میں سبحان اللہ تھا، اس میں الحمدللہ تھا، اس میں لا الہ الا اللہ تھا، اس میں اللہ اکبر تھا۔ یہ 4 چیزیں بتائیں اور کیا کہا، یہ میں ساری تفصیل کو چھوڑ کے آخری والی بات بتا رہا ہوں۔ کہا کہ ام ہانی یہ جب تم پڑھو گی تو اس میں آسمان اور زمین کے درمیان جتنا خلا ہے، اللہ اگر ان کو نیکیوں سے بھر دے تو تجھے اللہ اس سے بھی زیادہ اجر دے گا۔ یہ جو قربتیں ہیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وقت جو تنہائی کا ہے، جس کو کہ ہم کہہ رہے ہیں ڈپریشن ہو رہا ہے، یہ تو اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت دی قرب خدا کی طرف جانے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ کسی کو فرصت کے لمحات کا میسر آ جانا اور ان کو خدا کی راہ میں بسر کرنا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ہمارے بہت سے یہ پھر سے کہیے، کسی کو فرصت کے لمحات میسر آنا اور ان لمحات کو اللہ کی یاد میں رضا میں بسر کرنا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ ہمارے بہت بزرگ ایک عالم گزرے ہیں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ،
वो हमेशा दुआए कुमैल पढ़ा करते थे। दुआए कुमैल पढ़ते 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 इतना यानी खुदा ने लुत्फ़ किया कि पूरी दुनिया शियत के वो मुजतहिद और मर्जे बन गए, और दुआए कुमैल पढ़ने की उनमें फुर्सत ही नहीं मिलती थी। अच्छा, यानी इस हद तक मसरूफ़ियत मखलूक़ खुदा की खिदमत में। लेकिन जो एक चीज़ उनकी तरबियत के हवाले से थी वो भी बड़ी अजीब थी कि इस मकाम और रुतबे पहुँच गए, लेकिन एक आलिम दीन की जो अला ज़हर कोई इतना शोहरत याफ्ता नहीं था, लेकिन मुत्तकी, परहेज़गार, तजुर्बाकार, उसको ये ड्यूटी थी कि जब मैं सुबह आके बैठूँ तू वहाँ कोने में बैठ जाना। अच्छा, सुबह से लेकर शाम तक मेरी तमाम हरकत और सकनात को नोट करना। अच्छा, जब लोग चले जाएंगे तो फिर मुझे बताना मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है, मैंने ये गलती की है। क्या अकाउंटेबिलिटी है। क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं जिस मकाम रुतबे पहुंच गया हूँ, मैं गलती भी करूंगा तो लोग उसको फतवा समझेंगे। क्या बात मैं गलत काम भी करूंगा तो कोई जुर्रत नहीं करेगा कि मुझे कहे। तो लिहाजा तेरी ड्यूटी। अच्छा, आज के उलमा के लिए कितना बड़ा सबक है ये। बड़ा सबक है। मैं समझता हूँ सबसे पहले हजरत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का फरमान, हासिबु क़ब्ल अन तुहासिबु, अपना मुहासबा हम खुद करें। मैं समझता हूँ कि ये जो तन्हाई के लम्हात कोरोना वायरस की सूरत में मुयस्सर आ रहे हैं, ये भी जबरी तौफीक में लफ्ज़ कहूँगा, खुदा हमें है कि जनाब आप यहाँ बैठें और अपने गिरबान में झांकें, अपना मुहासबा करें और फिर अपनी कोताहियों को तस्लीम करके मुझसे माफ़ी मांगें। अच्छा, तस्लीम किए बगैर तो माफ़ी हो नहीं सकती। सबसे पहले इतराफ़ है। तौबा का जो सबसे पहला यानी जीना है वो इतराफ़ जुर्म है कि मैंने गलती कर ली। अच्छा, अब देखो खुदा कितना करीम और रहीम है। जरूरी नहीं है कि आप लाउड स्पीकर पे ऐलान करें, बस दिल में हाय 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 ज़हन में गुजारने में अल्लाह ये मैंने किया है। तो सबसे पहले मुअतरिफन, फिर दूसरा मरला नादिमन, शर्मिंदगी वाला किया, गलती हो गई। हाँ जी, फिर उसके बाद उज़्र खाई, क्या मैं उज़्र पेश करूँ खुदा के सामने, कौन सा बहाना पेश करूँगा? कोई उज़्र नहीं, कोई बहाना नहीं है जी। उसके बाद ये है कि मेरा अल्लाह मैं तो इसे माफ़ी मांगता हूँ। माफ़ी सिर्फ ज़बानी कलामी नहीं है, बल्कि ये अहद करना है कि जो हो चुका उसको आइंदा नहीं दोहराऊंगा। क्या बात जी। और जो आइंदा के लिए है फ़राइज़ व वाजिबात, उसको तर्क नहीं करूंगा, और फिर जो तर्क हो चुके हैं उसको अदा करूंगा। हम समझते हैं कि उम्रा कर लिया तो सारे गुनाह माफ़ हो गए, हज कर लिया तो बस सारी ज़िंदगी गुनाह माफ़ हो गए। भाई गुनाह माफ़ होना और है, हुकूक का माफ़ होना और है। क्योंकि मैंने अगर नमाज फ़जर अदा नहीं की तो मैंने गुनाह किया है, लेकिन गुनाह की माफ़ी मिल सकती है, नमाज माफ़ नहीं सकती। वो कज़ा करनी ही करनी है, उसको अदा करना है। मैंने ज़िंदगी में नहीं कर सका तो मरने के बाद भी वो माफ़ नहीं होगी। क्या बात है। आज डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, ये मेरे ख्याल में मैंने तो अपने पल्लू से बांधनी है, लेकिन ये उलमा इकराम जो हैं हमारे, और वो सारे उलमा इकराम जो है वो अपने पल्लू से बांधें कि जब वो किसी मकाम पर और मिंबर पर पहुँचें तो यहाँ पर पहुँच के हर हरकत, उनका गुस्सा, उनकी तमीज़, उनकी बदअखलाक़ी, उनकी अखलाकियात, उनका बैठना, उनका उठना, उनका लफ्ज़ों को परोना, तमाम चीज़ें लोगों के लिए एक फतवा के तौर पे असरअंदाज होती हैं। इसलिए उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी कैसे करनी है, मेरे ख्याल में ये हमारे तमाम मुफ्ती साहिबान और कायदीन दीन जो हैं उनको समझनी चाहिए, ख़ास तौर पे उस माहौल में जो आजकल माहौल सोशल मीडिया पे चल रहा है। बड़ी ही आला और ज़िंदा मसाल है। ये ना होने की वजह से ये सब बदतमीज़ियाँ जो हैं ये हमसे सरजद होती हैं। जी फरजाना, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र मेरा पुत्र। अच्छा बिलाल भाई, मुझे जरूरी दो बातें करनी है। एक तो मेरी भतीजी बीमार है, मदीहा रिजवान उसका नाम है। अच्छा, उसको 30 साल उसकी उम्र है, 32 साल उसको डॉक्टरों ने डायग्नोस किया है कैंसर। अच्छा, अब ये है कि ससुराल वाले जाते हैं कि नहीं हमने होम्योपैथिक इलाज कराना है, माँ बाप के घर नहीं आने देते कि हम ये लोग तुम्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे। किस चीज का कैंसर है उसको बच्चे? कैंसर ये बड़ी आंत का, जिसको डॉक्टर कह रहे हैं कि 70% सिक्योर है। हमने सारे डॉक्टर से, शौकत खानम और ये जो यहाँ पे हॉस्पिटल हैं सबसे मालूमात की है, तो डॉक्टर्स हमें बहुत तसल्ली दे रहे हैं, कह रहे हैं जिंदगी मौत खुदा के हाथ में, लेकिन अल्लाह का करम है अभी तो आप फौरन करें। लेकिन ससुराल जो खास तौर पे शौहर है वो कहता है कि नहीं ये तुम्हारे साथ जुल्म कर रहे हैं। मेरे बच्चों की माँ, 3 बेटियां हैं, छोटी छोटी बेटा, कहती हैं कि तुम यहाँ पे रहो, हम तुम्हारा होम्योपैथिक से इलाज कराएंगे। अच्छा, मैं बुनियादी तौर पे पहले सवाल का जवाब दे दूं, लाइन पे मेरे साथ रहना। मैं होम्योपैथी का बहुत बड़ा एडवोकेट हूं। मुझे पता है कि होम्योपैथी और नेचुरोपैथी जो है वो बहुत बड़ी साइंस है, पाकिस्तान में कम है, लेकिन मैं तुम्हें
پورے علم کے زور پہ کہہ رہا ہوں، ہومیوپیتھی میں اس کا کوئی علاج دریافتی نہیں ہوا، تو کرنے والا کتنا جاہل مطلق انسان ہوگا. یہاں پہ اس کو یہاں پہ وہ پڑھا لکھا، ہم میں کا کمال ہے پڑھا لکھا نہیں ہوں، تو مجھ سے بڑا جاہل اس دنیا میں کون ہے؟ اس سے تعلیم کا کیا تعلق ہے؟ یہ جہالت ہے، اس کو سٹینڈ لینا چاہیے، کیونکہ ایک جان بچانا پوری کائنات کی انسانیت کو بچانا ہے، اور ایک کو مارنا. وہ خودکشی نہ کرے، پوری زور کے ساتھ نکلے، اور ایک آدھ ہفتہ اس کو بیگ لگے گا، اس کے بعد ریکوری ہوگی، اور انشاءاللہ پوری کیور ہوگی. اسے کہنا کہ آیت کریمہ کے سوا اور کچھ نہ کرے، اور اپنا علاج سختی سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے کرائے. 3 عورتیں اور. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میرا بچہ. جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں، نام نہیں بتانا چاہ رہی. جی ہم آپ کو 4 سال سے کال ملا رہے ہیں، بہت پریشان ہیں ہمارے والدین، کیونکہ ہم 8 بہن بھائی ہیں اور ہمارے رشتوں کی پرابلم ہے. صرف ایک بہن کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد ہم سب بہن بھائیوں کی عمر تقریباً 35 کے اوپر ہے. تو رشتے والے آتے ہیں مگر یہ کہہ کے منع کر کے چلے جاتے ہیں کہ آپ اپنے گھر میں، کیونکہ 15 سال سے اس کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. جا کے فون بند کر دیتے ہیں، کوئی جواب نہیں دیتے. لوگ کہتے ہیں کہ بندش کی ہوئی ہے. امی ابو کو لوگ اتنے تانے دیتے ہیں کہ گھر دکھا کے رکھنا ہے، شادیاں نہیں کرنی. تو اب آپ بتائیں کہ اس کے لیے ہم کیا کریں کہ جب وہ لوگ جواب نہیں دیتے. بہت پریشان ہے رشتے کے سلسلے میں. امی کا بی پی بھی ہائی رہنے لگا ہے، اور امی کسی بھی آنکھ سے بھی پانی بہنے لگا ہے کہ ٹینشن کی فکر میں کہ کیا کریں کہ شادی کس طرح ہوگی. بہت پریشان ہے اس سلسلے میں. اچھا مجھے پیاری بچی یہ بتاؤ کہ آخری دن وہ کون سا تھا جب تم لوگوں نے مل کے اللہ کا شکر ادا کیا تھا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ اچھا ماشاءاللہ. یہ فرمائیے کہ آپ کا وہ آخری دن کون سا تھا جب اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے تلخی اور غصہ چھوڑ دینا ہے؟ کیا کر دینا؟ آپ 2 کام کیجئے. ایک تو تلخی اور غصے کو چھوڑیے، اور دوسرا ان تسبیحات کو پڑھیے اور انتظار کیجئے. یہ مجھے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ چاہے گا تو ایسا ضرور ہو جائے گا، ضرور ہوگا. آپ نے یا ولی یا والی کی تسبیح کرنی ہے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح پڑھنی ہے. یہ دونوں تسبیحات پڑھیے اور مزاج کو تھوڑا سا نرم کیجئے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالی. ابھی آنے والے وقت میں انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر ضرور دے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی میرا بچہ. سر مجھے اپنے بھائی کے بارے میں بات کرنی ہے. اس کی شادی کا مسئلہ نام میں نے بتا دیا، مطلب جس سے جدھر بھی بات چلاتے ہیں نا کوئی جواب نہیں آ رہا. اچھا اوکے. اس کو کہیے کہ ایک تو اپنے مزاج کو، روناق کو نیچا کرے، اپنی رومانس کو کم کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے، اور یا ذل جلالہ والاکرام پڑھے. اللہ یہ اسی سال کامیابی کی خبر ضرور دے گا. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو بات وقفے میں کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب سے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کر کے پہلے کالر کی طرف جاتا ہوں. حضرت ام ہانی سیدہ جب آئیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جو پہلی انہوں نے بات بتائی کہ جس کا ثواب اور اجر تھا، وہ تھا لفظ سبحان اللہ. صرف اتنا سبحان اللہ. اور کیا کہا کہ اگر تم صرف یہ ذکر کرتی رہو، کیونکہ وہ بوڑھی تھی تو وہ کہہ رہی تھی میں نہیں زیادہ وظیفے کر سکتی، تو مجھے آسان بتائیے. کہا اس کو پڑھنے سے، اس کو 100 دفعہ پڑھو. یہ بھی ذکر کر دیا صرف 100 دفعہ پڑھنے سے. وہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی آپ پڑھنے پہ پابندی کیوں، یہ رسول نے اپنی بات حضرت ام ہانی سیدہ سے 100 دفعہ پڑھنے سے ثواب کتنا ہوگا. اگر اسماعیل حضرت کی اولاد میں سے 100 لوگوں کو غلام بنا لیا جائے اور تم ان کو آزاد کرواؤ، اس اعلیٰ نسل کی لوگوں کو تم آزاد کرواؤ، جو وہ ثواب ہوگا وہ صرف 100 دفعہ سبحان اللہ پڑھنے سے ہوگا. جی السلام علیکم. کالر ہمارے ساتھ. وعلیکم السلام. جی میں فیصل آباد سے بول رہی ہوں. جی بسم اللہ. بھائی بلال بول رہے ہیں؟ جی بول رہا ہوں بیٹا. جی انکل مجھے نا اپنی چھوٹی سسٹر فرما کے بارے میں بات کرنی ہے. فرمائیے. تو وہ 10 دن ہو گئے گھر سے چلی گئی ہے. کہاں؟ پتہ نہیں، اس کا کچھ پتہ نہیں چل رہا کہاں چلی گئی ہے. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا کتنی عمر ہے اس کی؟ اس کی 21 سال ایج ہے. تو ہم نے رپورٹ بھی لکھوائی ہے، تو پولیس کی طرف سے میں نہیں رسپانس مل رہا. اچھا انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات تو میں تمہیں پکا کہہ رہا ہوں کہ اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، سکون ہے، لیکن ظاہر ہے اس سے ایک بہت بڑی نادانی ہوئی ہے، بہت بڑی نادانی ہوئی ہے. لیکن یہ سمجھدار بچی ہے، یہ اپنی اس نادانی پہ سے قدم واپس لے کر آئے گی. لیکن تم ایک
ضرور بات کرنا کہ جب انشاءاللہ تعالی یہ اللہ سے وعدہ کر لو کہ جب یہ واپس آئے تو آپ اپنے گھروں کے دروازوں کو کھلا رکھنا. بچے غلطی کرتے ہیں، یہ بہت بڑی نادانی ہے، لیکن اس سے آپ اس کی زندگی کو ریجیکٹ نہ کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو بھی ہدایت دے. آپ اپنے تمام لوگوں سے کہیے کہ آیت کریمہ پڑھیں اور اس کی صحت یابی کے لیے اور واپسی اور ہدایت کے لیے دعا کریں. اللہ خیر کرے گا. بچی تگڑی ہے، سخت ہے، مزاج ہے، لیکن غلطی ہو گئی. ہم نے پتہ نہیں کتنی زندگی میں غلطیاں کی ہیں، لیکن ماں باپوں کو کبھی بھی دروازے بند نہیں کرنے چاہیے. اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ. بہت جلد اچھی خبر آئے گی. جی السلام علیکم. جی ملتان. جی کراچی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں ثنا کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی میرا بچہ. جی بلال بھائی اب بہت مسائل ہیں شادی کے کہ کہیں بات ڈن نہیں ہو رہی ہے. اچھا. اور یہ پہلے ڈیوورس ہو چکی ہے لیکن اب دوسری دفعہ بھی بات نہیں بن رہی ہے. بچے ہیں؟ نہیں. اچھا مجھے ایک جملے میں بتا سکتی ہو کہ پہلے ڈیوورس کیوں ہے؟ بس وہی سسرال کے جھگڑے اور ہسبینڈ کی ان کی سائڈ لینا. اچھا سناب میں تمہیں نا ایک بڑے بھائی کی اور باپ کی حیثیت سے بات کہہ رہا ہوں. میں نے تمہیں بات جو ہے نا یہ جان کے پوچھی ہے کہ ایک جملے میں بتاؤ جو کہ آپ نہیں بتا سکیں. طلاق اللہ کے ہاں حلال عملوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے، لیکن اگر آپ اللہ کو آج یہ جواب دیں وہ جی جھگڑے یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. اس لیے اللہ میں یہ لفظ رک گیا ہوں کہتے ہوئے. دیکھو یہ معاملے اس طرح سے نہیں ہوتے کہ آپ حاکمیت کریں. حاکمیت نکاح کا نام نہیں ہے، عاجزی نکاح کا نام ہے. سیدہ فاطمہ کی مثال لو اور اپنے آپ کو نرم کرو. جب تک یہ کردار ادا نہیں کرو گی، اپنی رائٹیسنس اور انڈیپینڈنس کو باقاعدگی سے پالیسی بنا کر فورس کرو گی تو یہ کام جو ہے یہ رحمت اور برکت کا نہیں ہونے لگا. یا رحمان یا رحیم یا کریم دعا کرو اس کو پڑھنے کے بعد، اور یا ولی یا والی یہ پڑھو. دونوں چیزیں باقاعدگی سے بہت زیادہ اللہ آسانی کرے گا. جی ملتان السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انکل میں تحریم بات کر رہی ہوں. جی میرا بچہ حکم. میں نے اپنی بڑی سسٹر کے بارے میں پوچھنا تھا. انکل میری سسٹر کا نام ہے سہرین. کیا نام ہے؟ سہرین. اچھا. اور میری امی کا نام ہے فرزانہ. اچھا. انکل میری بہن کو نا فکس پڑتے ہیں. اچھا. سمجھ نہیں آتی، ہمیں اچانک بے ہوش ہو جاتی ہے، چکر آتے ہیں. نہیں تو تم لوگوں نے ابھی تک ایک نیورو فزیشین کو کیوں نہیں دکھایا؟ انکل میں کہہ رہی ہوں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ڈاکٹری مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے. اچھا میں کہوں گا تو مان لو گی؟ جی بالکل. اچھا عمر کتنی ہے اس کی بچی کی؟ 30 سال. اچھا میں تمہیں بڑی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، ابھی تم جس شہر میں ہو یہاں پہ بڑے بڑے اچھے نیورو فزیشین ہیں، ورنہ لاہور میں بڑے اچھے نیورو فزیشین ہیں. نیورو فزیشین وہ جو کہ ہاسپٹل کا ہو اور پروفیسر لیول کا، اس کے پاس لے کر جاؤ، میڈیکیشن پہ لگاؤ. خدا کے واسطے اس کو جادو ٹونے کے ساتھ مت منسوب کرنا. اللہ اس کو صحت دے گا، لیکن اس کو فار دا ریسٹ آف ہر لائف جو ہے وہ لینی پڑے گی میڈیکیشن. اس سے کہنا کہ آیت کریمہ کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین باقاعدگی سے پڑھتی رہے اور اپنے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھے، دم کرے. اس میں وقت ضائع کرو گے تو مشکلات ہوں گی، وقت کو ضائع نہیں کرنا. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ چاہتا ہوں، آپ مجھے مشورہ دیجیے. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ نے جناب ام ہانی کے حوالے سے ذکر فرمایا، دو چیزیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ عقل مند نے دنیا حاصل کرنے کے لیے سوچا، پلاننگ کی کہ کیسے حاصل کروں. سوچا کھا یہ دنیا تو بہت مشکل سے مل رہی ہے، بھی کیا کروں. سو چلو آخرت کا سودا کرتا ہوں. آخرت کے بارے میں سوچا کھا یار وہاں بھی بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، یہ کیا ہوا. اب کہنا کہ یہ معاملہ دونوں طرف جب میں نے موازنہ کیا تو دونوں چیزیں آسانی سے تو ملنے والی نہیں تھیں. اب پھر اس نے سوچا کہ چلو لینی تو مشقت کر کے ہی ہے، محنت کر کے ہی ہے، اب ان میں سے باقی رہنے والی کون سی چیز، ہمیشہ رہنے والی کون. تو وہ دیکھا کہ وہ ہے آخرت. جی فرمایا کہ دنیا طلب کرو گے تو ضروری نہیں کہ تمہیں مل جائے، آخرت طلب کرو گے تو دنیا بھی مل جائے گی، آخرت بھی مل جائے گی. تو ایک تو یہ کہ ہمیں آخرت کو لینا چاہیے. دوسری بات جو کہ اتنے 100 مرتبہ اتنی دفعہ پڑھیں، میں ایک ساتھ اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، غور و فکر کرنا.
جی میں اگر یا رحمانو کہہ رہا ہوں تو سوچوں وہ کتنی رحمت کا مالک ہے. جب اس کی رحمتوں کی طرف جاؤں گا تو میرے مطالبات میری خواہشات تو زیرو ہو جائیں گی. بالکل جی. تو لہٰذا اب کیونکہ زمانے کے مطابق اس کی خواہش میرے لیے مجھ سے بہتر ہوگی. پھر دوسری بات یہ ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن کریم کا حکم یہ ہے کہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق آپ بات کریں. آج شاید ہمارے ساتھی یہ نہ سمجھ سکیں کہ غلام کو آزاد کرانا کیا ہے کیا نہیں ہے، اگرچہ آج ملکوں کے ملک غلام ہو چکے ہیں، لیکن بتانا مقصود یہ تھا کہ غلام سے مراد وہ فرد ہوا کرتا تھا کہ جس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا تھا، نہ پراپرٹی، نہ ملکیت، نہ ارادہ، نہ کچھ. یہ حالت اس کی ہوتی تھی. تو اس کو آپ آزاد کرواتے تھے پیسہ دے کے. جی پیسہ دے کے اس کو آزاد کرنے کے بعد جاؤ تم آزاد ہو خدا کے راستے میں، اب جو کرنا چاہو کر لو، میری طرف سے تیرے گردن پہ کوئی بوجھ نہیں ہے. اور اس غلامی کے دور کو اسلام نے بڑا مرحلہ وار ختم کیا، کیونکہ وہاں تو ایک کلچر ڈیولپ ہو چکا تھا کہ ایک ایک امیر کے پاس ہزاروں غلام ہوتے تھے اور پراپرٹی شمار ہوتی تھی. اگر کہہ دیا تھا سب کو آزاد کرو تو کوئی بھی تیار نہ ہوتا. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ ذکر و اذکار کرتے وقت ان کے معنی اور مطالب دنیا بھی مل رہی ہے، آخرت بھی مل رہی ہے. پھر یہ ہے کہ جب آپ خدا سے اب یہ معاملہ جو اتنی دفعہ پڑھو وہ پڑھو، یہ بھی پیغام اس لیے دیا گیا کہ آسان نہ سمجھ لے آدمی کہ میں نے یہ کرنا ہے. خدا نے جب کلیہ قاعدہ دے دیا کہ اللہ یسأل الانسان الا ما سعی، کہ جب تک محنت کوشش نہیں کرو گے اس وقت تک کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاؤ میں بیٹھو توکل کر کے، نہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شخص آیا، نوجوان آیا، کہا مولا فقیر دعا کیجیے. کہ کرتے کیا؟ کچھ نہیں. فرمایا میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. فرزند رسول دعا نہیں کریں گے، کہتے پہلے کچھ کرو پھر دعا کرو. جی اب توکل کے معنی تو یہ ہے کہ جاؤ بسم اللہ کر کے دکان کھولو، دکان پہ بیٹھ جاؤ، میرے اللہ میں نے تیری مخلوق کی خدمت کے لیے دروازہ کھول دیا، اب تو مخلوق کو بھیج میرے پاس، میں ان کی ضروریات پوری کروں وہ میری کریں. میں نے ہل چلا کے دانے بکھیر دیے ہیں، اب میں ان کو چن بھی نہیں سکتا. میرے اللہ یہ میرا کام تھا میں نے کر دیا، اب تو جان تیرا کام جانے. تو خدا ایک ایک دانے پہ فرشتہ بطور پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. ایک بوری بیج ڈالتے 100 سے اٹھا کے لے آتے. تو یہ ہے توکل کے معنی، یعنی کچھ کریں گے تو خدا بھی اس کا جواب دے گا. یہ نہیں ہے کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَحَسْبُهُ، اللہ حسبو ہے، یقیناً ہے. تو اس لیے یہ چیزیں. صابرہ ہمارے ساتھ ہیں. جی صابرہ السلام علیکم بیٹا. جی السلام علیکم صابرہ. وعلیکم السلام. جی بلال بھائی میں بول رہی ہوں صابرہ ملتان سے. جی میرا بچہ. جی میں نے 8 مہینے پہلے اپنا آپریشن کروایا تھا. میں نے اپنے آپریشن کے بارے میں پوچھا، وہ پھر دوبارہ شروع ہو گئی وہ رسولی، تو اس کے بارے میں پوچھنا تھا میں نے. یہ کس چیز کی رسولی کی بات کر رہی ہو؟ فائبرائڈز کی بات کر رہی ہو؟ جی وہ رسولی جو ہوتی ہے عورت کی. اچھا. تو اس کے اب 8 ماہ ہوئے ہیں مجھے آپریشن کروایا ہوا، وہ دوبارہ بڑھ گئی. تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں وہ کروں تو میری تکلیف کم ہو جائے. دیکھو وظیفہ تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، لیکن یہ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں یہ اچھے سرجن سے دوبارہ علاج کروانا پڑے گا. یہ جو دوبارہ گرو کرنے والی بات ہے، میری جو سمجھ میں بات آ رہی ہے، 2 آ رہی ہیں. یا تو انہوں نے ووم کو صاف ہی نہیں کیا، بچے دانی کو صاف ہی نہیں کیا، نکال دینا چاہیے تھا، یا فائبرائڈز کی آپ بات کر رہی ہیں اور یہ بار بار آتے ہیں. ان کا اس چیز سے تعلق ہی نہیں ہے کہ یہ سرجری کے بعد ختم ہو جائے. مجھے نہیں پتا اب آپ کس چیز کا ذکر کر رہی ہیں، لیکن اچھے سرجن سے ملو، خدا کے واسطے اچھے سرجن سے ملو اور آیت کریمہ کا ورد کرو. اور یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ بابا صوفی برکت صاحب دیا کرتے تھے. بہت ہی اعلیٰ ذکر ہے اور اس سے اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت بھی بہت زیادہ دیتا ہے. اللہ تمہیں کامیابی دے. ڈاکٹر صاحب یہ جو 30 سیکنڈ ہے، اس میں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو ایک خبر کے طور پہ بات دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ رحمت اور برکت کیسے اور کیوں کر ڈالتا ہے، یہ میں بات جو ہے نا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ بیٹھی اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ خبر مجھ تک پہنچی ہے اور میرے پاس اس کا اسکرین شاٹ بھی پڑا ہوا ہے. ایران نے 30 سال امبارگو گزارا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے کرونا کے پیشنٹس کا علاج کیا. ابھی بھی وہاں پہ پیشنٹس تقریباً اتنی ہی ورچوئل ڈیتھ ہو رہی ہے جتنے کہ پاکستان میں ہو رہی ہے، لیکن انہوں نے بہت بڑے کرائسس کو کنٹرول کیا. مزے کی بات کمال ہے کہ جتنے کرونا کے پیشنٹ سارے ایران میں ہیں، سارے پیشنٹس کو امام رضا کے حرم نے ATM کارڈ پرووائڈ کر دیے کہ جناب یہ آپ اپنا قرضہ لیں، اپنے پیسے خرچیں اور جا کے آرام کریں. تمام کا تمام خرچہ. ایران پہ امبارگو ہے، ہم ان سے بہتر اکنامکلی ہیں. ہم اگر اپنے ایمان کے ساتھ لوگوں کی واقعی خدمت کرنا چاہیں تو خدا برکت ضرور ڈالے گا.